वेलकम टू उर्दू जोन 24। शुरू करते हैं अपनी मेगा एपिसोड 5। अम्मा, उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी पर डेकोरेशन का काम इतना ज़्यादा कम किया हुआ है और आप इन कंगलों से जायदाद मांगने के ख्वाब लेकर बैठी हैं। मैं इस काली लड़की से इसीलिए शादी कर रहा हूँ अम्मा। अगर मुझे जायदाद का कोई आसार नज़र नहीं आए तो मैं निकाह के वक्त तमाशा करके ये निकाह रोक दूंगा। सागम जो नेमत को देखने के बाद हवेली के लोगों से, खासकर उस हुरिया से छुपते हुए हवेली के पिछले हिस्से में आकर अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए सिगरेट पी रहा था। दुल्हा की गुसीली आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से उस जानिब बढ़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मेरे लाल, शगुफ्ता बेगम अपनी बेटी को अपनी नज़रों से दूर करने के लिए कुछ भी दे सकती हैं। मैं बात करूँगी, अगर उसने मना कर दिया तो तुम परसों तमाशा करके निकाह रोक लेना, दुल्हे की माँ ने कहा। अम्मा, अभी मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश हूँ। आप जाकर उनसे बात कर लें। अगर वो मान जाती हैं तो ठीक है, वरना मैं निकाह वाले दिन उनकी बेटी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाऊंगा कि जो भी मर्द उससे मोहब्बत का दावेदार होगा वो भी इस इल्ज़ाम को सच मानकर उससे शादी कभी नहीं करेगा। और अम्मा, मुझे नहीं लगता कि कोई उस काली का दीवाना भी होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस काली को देखकर मर्द डर कर भाग जाते होंगे। दूल्हे के मुंह से अपनी ब्लैक ब्यूटी का मजाक सुनकर सागम का दिल चाहा कि जाकर उसका कत्ल कर दे, लेकिन उसका बदला वो रस्म के वक्त उससे लेने का इरादा करता वहाँ से हट गया। निम्मी, आलिया नोमान इस वक्त अपने घर के दरवाजे पर निमरा आलम खान को खड़े देखकर डर गई। आली, क्या मैं आज तुम्हारे घर में आकर गुजार सकती हूँ? निमरा आलम खान ने उससे पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आलिया नोमान ने डरते हुए उससे अटक अटक कर कहा। वैसे निम्मी, तुम्हारी कज़न की तो आज माइयो है, फिर तुम यहाँ मेरे घर में क्यों आना चाहती हो? उसे पानी का ग्लास पकड़ाकर आलिया नोमान ने पूछा। आली, उस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर मैं इस वक्त अपनी फैमिली गेट टुगेदर में जाऊंगी तो सब इस बात को लेकर मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। और शादी की वजह से अभी तक ये बात बाबा के कान तक नहीं पहुंची है। अगर मेहमानों की बात उनके कान तक पहुंच गई तो मुझे उसी फंक्शन में ज़िंदा गाड़ देंगे। आली, मैं इस रूमर को नेमत की शादी से पहले ख़त्म करना चाहती हूँ। वो तो शुक्र है वासिफ भाई का, जिन्होंने सब जगहों से वो वीडियोस हटवा दी हैं। मगर कुछ लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और जिसका गुनाह है वो सरेआम फिर रहा है। निमरा आलम खान ने नफरत से आहिल शाह के बारे में बात करते हुए निम्मी को बताया। आलिया नुमान, जिसने उस होटल से उसी वेटर से रूम से वो खुफिया कैमरा निकाल कर उससे रिकॉर्ड हुई वीडियो को एडिट करके वायरल किया था, निमरा आलम खान को आहिल शाह पर इल्ज़ाम लगाता हुआ देखकर वो अंदर तक पुरसकून हो गई। तुम एक काम करो निम्मी, तुम अभी मेरे साथ चलकर पुलिस स्टेशन में उस दरिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। देखना पुलिस वाले उस दरिंदे को अभी उसके घर जाकर उसके घर वालों के सामने उसकी असलियत को आश्कार करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आलिया ने खुद को बचाने के लिए आहिल शाह को फंसाने का मंसूबा बनाने के बाद निमरा आलम खान को उसने उसके खिलाफ भड़काते हुए कहा। हाँ आली, ये तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। निमरा आलम खान ने कहा। आपका नाम आहिल शाह है? आहिल शाह, जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी से सीधा घर ही आ रहा था, के दरवाजे पर दस्तक सुनकर आगे बढ़ा और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस की वर्दी में मलबूस बहुत सारे लोगों को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उनमें से एक ने आगे बढ़कर उससे सवाल किया। जी हाँ, मेरा नाम ही आहिल शाह है। आहिल शाह ने हैरानगी से उस ऑफिसर की जानिब देखते हुए कहा। तुम्हें रेप के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसके मजबूत हाथों को पकड़कर हथकड़ी लगाते हुए उससे कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। ज़रूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। सिदरा खातून ने अपने बेटे के हाथों में हथकड़ी लगता हुआ देखकर तड़पते हुए ऑफिसर से कहा। नहीं मोहतरमा, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आपके बेटे का कारनामा पूरा पाकिस्तान जान और देख चुका है। अगर आपने अभी तक अपने बेटे का कारनामा नहीं देखा तो जाकर देख लें, पता चल जाएगा कि आपका बेटा कितने पानी में है। ऑफिसर ने तंजिया लहजे में कहा। आप मेरी माँ के साथ इस लहजे में बात नहीं कर सकते ऑफिसर। और क्या सबूत है आपके पास कि मैं रेपिस्ट हूँ, जबकि मैंने किसी का रेप नहीं किया है? तो आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? आहिल शाह ने अपनी हथकड़ियों में जकड़े हाथों को हिलाते हुए गुस्से से कहा। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ। जिसके साथ तुमने ज्यादती की है उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाया है, ऑफिसर ने गुस्से में आते हुए कहा।
وٹ؟ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، تو وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ آہل شاہ اس بے بنیاد الزام پر غصے سے تھر تھرا اٹھا۔ مسٹر آہل شاہ، تم مس نمرہ عالم خان کو تو جانتے ہوگے نا؟ آفیسر نے ترچھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ میری یونیورسٹی فیلو ہے، آہل شاہ نے کہا۔ انہوں نے ہی آپ کے خلاف پرچہ کاٹا ہے۔ آفیسر نے اس کے سر پر بم پھینکا۔ وٹ؟ آفیسر، اس نے مجھ پر بے بنیاد الزام لگایا ہے؟ کیونکہ میری اس لڑکی کے ساتھ صرف 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، ایک مرتبہ کالج میں اور دوسری مرتبہ کل رات ایک پارٹی میں۔ تو بھلا میں اس کے ساتھ ریپ کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں اس لڑکی کو اچھے سے جانتا تک نہیں ہوں؟ آہل شاہ نے شدید غصے سے کہا۔ تم جیسے مجرموں کے دماغ میں ریپ کرنے کے لیے کوئی لڑکی کی کنڈلی کو جاننے کی چاہ نہیں ہوتی ہے مسٹر، بلکہ تم لوگوں کی آنکھوں اور دماغ میں صرف ان کا جسم ہوتا ہے، آفیسر نے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آفیسر، میں ہوس کا پجاری نہیں ہوں جو میرے دماغ اور آنکھوں میں یہ بےہودہ چیزیں چلیں گی۔ میں ایک نیک و شریف انسان ہوں۔ وہ لڑکی مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہے، آہل شاہ نے نرمی سے آفیسر سے کہا۔ کل رات روز ہوٹل میں تم ہی تھے نا مس نمرہ عالم خان کے ساتھ؟ آفیسر نے آہل شاہ کے چہرے کے ریاکشن کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ہی تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، آہل شاہ نے کہا۔ جمیل، اسے لے کر جاؤ یہاں سے، آفیسر نے حوالدار سے کہا۔ نہیں، آپ لوگ میرے بے قصور بچے کو نہیں لے جا سکتے۔ انہیں اپنے بیٹے کو لے جاتا ہوا دیکھ کر سدرا خاتون ان کے پیچھے بھاگی اور بھاگتی ہوئی ان سے بولی۔ حیا تو اپنے بے گناہ بھائی کو ہتھکڑیاں لگے دیکھ کر کب سے رو رہی تھی۔ نعمت رسم کے وقت جب اس کی نظر چھت پر اس دشمن جاں پر اچانک سے پڑی تو اسے اپنے آس پاس دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی، لیکن اس کی یہ خوشی اس کی خاموشی کا سوچ کر مدھم پڑ گئی۔ یکدم سے اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بھی اس کی ماں اور بہن کی طرح شاید اس سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل کھیل کر اور اسے اپنا نام دے کر اب خاموش رہ کر وہ اس پر اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ رسم ختم ہونے کے بعد جب اسے اس کے روم میں لایا گیا تو وہ روتی ہوئی اپنے سر سے بھڑکیلا بھاری کامدار دوپٹہ نکال کر، جو کہ زبردستی حوریہ نے اسے اس لیے پہنایا تھا تاکہ وہ اس شادی میں خوبصورت نہیں مزید بدصورت لگے، وہ دوپٹہ پھینکنے کے بعد اس نے آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہوئے آئینے میں اس پیلے رنگ کے جوڑے کو دیکھا جو دولہے والوں کی جانب سے آیا تھا، اور اسے وہ جوڑا بے حد سستا لگا، بالکل اپنی ہستی کی طرح۔ اسے اپنی اوقات جان کر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یکدم سے پورا روم تاریکی میں ڈوب گیا تو وہ اپنے آنسو صاف کر کے وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ساغم آتش خان زادہ جو روم میں داخل ہو چکا تھا، اس نے روم میں موم بتی اسٹینڈ پر رکھی موم بتیوں کو جلا کر روم کو اجالے میں بدل دیا۔ حویلی کی ساری لائٹس اسی نے بند کروائی تھیں تاکہ وہ آسانی سے سب سے چھپ کے اپنی بلیک بیوٹی سے مل سکے۔ وہ نکاح کے دن حوریہ اور شگفتہ بیگم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ دولہے کی باتیں سننے کے بعد اس نے حوریہ اور شگفتہ بیگم کے لیے سزا بھی چن رکھی تھی۔ ساری موم بتیاں جلا کر جب وہ پیچھے مڑا تو موم بتی کی روشنی میں اسے اپنی حیاتی آنکھیں بند کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ کر روتے ہوئے صاف نظر آئی، تو اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ سخت پریشانی سے آگے بڑھا۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے نازک سے سانولے ہاتھوں کو، جو کہ موم بتی کی زرد روشنی میں سنہرے نظر آ رہے تھے، ان کو پکڑ کر اس نے اپنے لبوں سے لگایا۔ پلیز بلیک بیوٹی، اسی طرح بیٹھی رہو۔ نعمت حلیم خان اپنے ہاتھ کی پشت پر جانے پہچانے لمس کو محسوس کرتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر ساغم آتش خان زادہ کے مضبوطی سے ہاتھ پکڑنے پر وہ واپس وہیں بیٹھ کر زور زور سے سسکیاں لینے لگی۔ رو مت، اب میں آ گیا ہوں نا میری بلیک بیوٹی، اب انہیں رونا ہوگا جنہوں نے تمہیں رلایا ہے، ان سب کو حساب دینا ہوگا جو جو اس سازش میں شامل ہے۔ ساغم آتش خان زادہ کی جنونی لفظوں کو اپنی سماعت کے بے حد قریب سنتی وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے پالی اپنی غلط فہمیاں اس کے یہاں آنے کی وجہ سے اب ختم ہو چکی تھی۔
خان، آپ نے باہر مجھے نظر انداز کیوں کیا تھا؟ پتہ ہے میں آپ کو اس طرح دیکھ کر کتنا ڈر گئی تھی۔ نعمت نے روتے ہوئے اس کے مضبوط چٹانوں کی مانند سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ساغم آتش خانزادہ نے اس کی شکایت پر اپنے لبوں سے اس کے گلاب جیسے لبوں کو چھوا تو نعمت کے باقی لفظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے۔ وہ لبوں سے ہوتا اس کی نیلگوں آنکھوں سے بہتے موتیوں کو پیار سے چننے لگا۔ نعمت حلیم خان آج پہلی بار نفرت کے علاوہ کسی اور احساس کو محسوس کر رہی تھی جسے پیار کہتے ہیں، ایک عاشق کا پیار۔ ساغم آتش خانزادہ اس کے چہرے سے دور ہوتا کچھ دیر اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر اس کی تیز چلتی سانسوں اور اس کی خاموشی کو خود سپردگی سمجھ کر اٹھا اور اچانک سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب پڑ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس نے اس کے شولڈر پر اپنے گرم لبوں کو رکھا تو شرم سے اس کا پورا چہرہ کندھاری ہو گیا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسانے لگی۔ روم میں موم بتی کی روشنی میں اس کے شرم سے سانولی رنگت کو کندھاری ہوتا ہوا دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ کھوئے کھوئے انداز میں اس نے اچانک سے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا تو نعمت اپنے گالوں کو گرم ہوتا ہوا محسوس کرتی لرزی۔ ساغم آتش خانزادہ اس کے لرزنے پر ہوش میں آیا تو اپنے مضبوط ہاتھ پر اس کے رخسار کی نرمی کو محسوس کر کے وہ مسکرا اٹھا۔ خان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نعمت اس کے اپنے رخسار پر رکھے ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے شرم سے بولی۔ پریکٹس آف رومانس، گمبھیر آواز میں کہہ کر ساغم آتش خانزادہ نے اس کے کندھاری رخسار کو نرمی سے اپنے ٹھنڈے لبوں سے چھوا۔ نہیں خان، پلیز ایسا مت کریں۔ نعمت نے گھر میں موجود مہمانوں اور اس شخص کی موجودگی سے ڈرتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ کیا مت کروں جان، بتاؤ تو مجھے۔ ساغم آتش خانزادہ نے اس کی گھبراہٹ پر اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ رومانس پریکٹس خان، نعمت نے شرم سے اٹکتے ہوئے کہا۔ او نو 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 بلیک بیوٹی، ہمارے ننھے خانزادہ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے لیے مجھے ابھی سے یہ پریکٹس تو کرنی پڑے گی۔ ساغم آتش خانزادہ نے اس کی شرم سے سرخ کان کی لو کو اپنے دانت میں پھنسا کر زور سے بائٹ کرتے ہوئے شریر لہجے میں اس سے بے باک بات کر گیا، جسے سن کر شرم سے وہ اپنے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کانپنے لگی۔ ساغم آتش خانزادہ نے اس کی شرم سے سرخ کندھاری چہرے سے دونوں نازک ہاتھوں کو ہٹا کر اوپر تکیے پر رکھا اور پھر انہیں نرمی سے کھول کر اپنے مضبوط گرم ہتھیلیوں سے ملا ڈالا۔ آج ملکیت کا احساس تھا یا اس حریہ کی وجہ سے اپنی بلیک بیوٹی کو کھونے کا ڈر تھا جو وہ اپنا کنٹرول اس وقت کھوتا جا رہا تھا۔ ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑ کر وہ اب بے خودی سے اس کے شرم سے کندھاری رخساروں پر جھکا اور پیار سے باری باری وہاں اپنا ٹھنڈا لمس چھوڑ کر اس کی سرخ ناک کو لبوں سے چھوتا، لبوں کے اوپری خوبصورت حصے کو چھونے لگا۔ شگفتہ بیگم کی پسند کردہ دلہا جو سب سے نظریں بچا کر چپکے سے یہاں اپنی دلہن کے روم میں اسے ڈرانے اور اس کی رنگت کا مذاق اڑانے کے لیے آیا تھا۔ دروازہ اندر سے بند ہونے کی وجہ سے اس نے کھڑکی سے اندر جانے کا سوچا اور قدم کھڑکی کی جانب بڑھا دیے۔ جب اس نے کھڑکی کھول کر روم کے اندر جھانکا تو ساکت رہ گیا، کیونکہ روم میں وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک مرد تھا جو بیڈ پر اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر اس کے کیے گئے لفظ اسی پر اب ہنس رہے تھے۔ وہ اس وقت پھٹی آنکھوں سے اپنی ہونے والی سانولی معمول نقوش کی دلہن کو بیڈ پر کسی اور مرد کے ساتھ جس حلیے میں دیکھ رہا تھا، یہ اس کے لیے شاید کسی شوق سے کم نہیں تھا، جس کی رنگت کی وجہ سے اور جائیداد نہ ملنے کی وجہ سے فخر سے پرسوں نکاح کے وقت اس نے اس کو ریجیکٹ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ آج اسی معمولی لڑکی نے اس کے ریجیکشن کو اس کے منہ پر کس کر دے مارا۔ وہ سخت صدمے سے روم کے اندر بیڈ پر ان دونوں پریمیوں کو ایک ہوتے ہوئے دیکھتا بری طرح سے لڑکھڑا کر روم کی کھڑکی سے دور ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس لڑکی کو بد کردار کا خطاب دے کر وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ مجھے تمہاری بدصورت بیٹی نے دھوکہ دیا ہے، اب مجھے اس کے بدلے میں تمہاری بڑی بیٹی چاہیے شگفتہ بیگم۔ زنیر یوسف خان خباثت سے حریہ کے گل بہار جیسی رنگت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زنیر خان؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کیا جانتے بھی ہو تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ میری اس بیٹی کو جو اس خاندان کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہے، شگفتہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دھوکہ تم نے اور تمہاری اس بدصورت بد چلن بیٹی نے اپنے یار کے ساتھ مل کر مجھے دیا ہے، نعمت کی جانب نفرت سے اشارہ کرتے ہوئے
تو مجھے ازالہ بھی خوبصورت ملنا چاہیے نا شگفتہ بیگم، اور میرے لیے تمہاری بڑی بیٹی ازالے کے طور پر بہت اچھی رہے گی۔ زنیر یوسف خان نے اپنی حوث بھری نگاہوں سے حوریہ خان کے شیڈول بدن کو کٹورتے ہوئے بے باکی سے کہا، نہیں ہرگز نہیں، میں اس کلموئی کی وجہ سے اپنی معصوم بیٹی کو تم جیسے لالچی نظر باز نکھٹو انسان کو قتل نہیں دوں گی۔ شگفتہ بیگم نے حوریہ خان کو اس نظر باز حوث کے پجاری انسان سے چھپاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں دو گی آپ چچی جان اپنی اس معصوم بیٹی کو ایک لالچی انسان کو، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آپ تو خوشی سے اپنی چھوٹی سگی بیٹی کو اس انسان سے بیانے والی تھی نا۔ ساغم آتش خان زادہ شگفتہ بیگم کو اپنی بڑی بیٹی کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ نعمت کو پاس رکھے کرسی پر بٹھا کر آگے بڑھا اور ان سے بولا، کیونکہ اس کلموئی میں اور میری معصوم بیٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک چاند گرہن ہے تو میری بیٹی کھلتا ہوا گلاب ہے، تو میں بھلا جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو ایک جانور کے ہاتھوں کیوں سونپوں گی؟ شگفتہ بیگم کی چھوٹی ذہنیت پر ساغم آتش خان زادہ نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ یہ بھی تو آپ کی سگی بیٹی ہے چچی جان، پھر آپ اس کی رنگت کی وجہ سے جو کہ اتنی بھی بری نہیں ہے کیوں اس کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں، جبکہ دوسری مائیں تو اپنے بچوں کو برابر سمجھتی ہیں، تو آپ اپنے تینوں بچوں کو ایک طرح سے کیوں نہیں دیکھتی ہیں، کیوں پیار نہیں کرتی ہیں؟ ساغم آتش خان زادہ نے انہیں آئینہ دکھایا مگر ان پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دل پہ اب مہر لگ چکی تھی، نعمت کی طرف سے بدگمانی کی مہر۔ نہیں مانتی میں اسے اپنی بیٹی، شگفتہ بیگم نے نفرت سے پیچھے بیٹھی نعمت کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے یہ سچ تو نہیں بدلے گا کہ نعمت آپ کا خون اور آپ کی سگی اولاد ہے۔ پتہ ہے چچی جان، مجھے آپ کی اسی سوچ سے شدید نفرت ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کو سیریس لے کر نعمت اپنی سگی اولاد سے نفرت کی اور آج بھی آپ اس سے نفرت ہی کر رہی ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس میں نعمت کی کیا غلطی ہے کہ وہ ایک پٹھان فیملی میں سانولی رنگت لے کر پیدا ہو گئی ہے، یا پھر آپ کی کیا غلطی تھی کہ آپ نے ایک سانولی لڑکی کو جنم دیا؟ اس میں آپ دونوں کی غلطی نہیں ہے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا اور اولاد کے روپ میں نعمت آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، تو پھر آپ کیوں اس ذات کی بنائی ہوئی چیز پر نقص نکالتی رہتی ہیں؟ لوگوں کو نکالنے دیں، کیونکہ نعمت سے ان کا خون کا رشتہ ہے ہی نہیں۔ ساغم نے نرمی سے انہیں آخری بار سمجھانا چاہا، لیکن جو انسان لوگوں کی باتوں پر چلتا ہو وہ ساغم کی باتوں کو کہاں سمجھے گا؟ شگفتہ بیگم نے اس کی بات پر غصے سے اسے گھورا۔ مجھے تم لوگوں کی لڑائیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے شگفتہ بیگم، اور مجھے تمہارا فیصلہ نہیں سننا ہے۔ میں صرف اس وقت ازالے کے طور پر تمہاری بڑی بیٹی سے نکاح چاہتا ہوں۔ اگر تم انکار کرو گی تو میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کر دوں گا۔ زنیر یوسف خان جو بیزاری سے کھڑا ساغم اور شگفتہ کو بحث کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو شگفتہ بیگم کے کہنے سے پہلے ہی شدید غصے سے بولا، نہیں، میری بیٹی کو بدنام مت کرنا زنیر یوسف خان، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ شگفتہ بیگم کا دل نعمت کی بدنامی پر نہیں، حوریہ کی بدنامی پر البتہ ضرور لرز رہا تھا۔ تو پھر تم نکاح پڑھوا لو اس کا میرے ساتھ شگفتہ بیگم، میں سب کچھ بھول کر اسے اپنی عزت بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ زنیر یوسف خان نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات قبول ہے۔ اس دن جس طرح انہوں نے حلیم خان کو ان کی بیٹی کی جان کی دھمکی دے کر انہیں مجبور کیا تھا، آج ایک لالچی نکٹو انسان ان کو ان کی بیٹی کی بدنامی کی دھمکی دے کر مجبور کر چکا تھا۔ وہ بے بس اپنی خوبصورت نازوں پری لاڈلی بیٹی کو دیکھنے لگی، جو ان کے مان جانے کی وجہ سے انہیں بے یقینی سے روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ مورے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح کے بعد حوریہ خان نے شگفتہ بیگم کی جانب اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا، میں مجبور تھی میری بچی، اس شخص نے مجھے سب کے سامنے تمہاری عصمت اچھالنے کی دھمکی دی تھی، تو بیٹے میں کیسے اس کی بات نہ مانتی، بتاؤ مجھے؟ شگفتہ بیگم نے اس کے سر پر سرخ بھاری دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، یہ دوپٹہ انہوں نے اس کے نکاح کے لیے بنوایا تھا۔ نعمت کو تو انہوں نے صرف ایک جوڑے میں رخصت کرنے کا سوچ رکھا تھا، لیکن حوریہ کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ مورے مجبوری میں بھی آپ کو مجھے اس کنگال کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو اس کالی ڈائن سے ڈرتی تھی کہ وہ میری خوشیاں کھا جائے گی، اور اس نے وہی کیا، میرے ڈر کو بالآخر سچ ثابت کر ہی دیا، اور میری خوشی میرے ساغم کو مجھ سے چھین کر۔ مگر میں نے پھر بھی صبر کیا مورے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر یقین تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے مورے، آپ نے سب برباد کر دیا۔
میرے تمام خواب آپ نے چکنا چور کر دیے۔ مجھے آپ سے اس وقت سخت نفرت ہو رہی ہے، چلی جائیں آپ میری نظروں سے دور، پلیز چلی جائیے آپ یہاں سے۔ حوریہ خان نے صدمے سے اپنے ہاتھوں کو زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ اپنے ہاتھوں کو زمین پر زور سے پٹکنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں سجی سرخ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیوں میں چپھ گئی، جس کی وجہ سے خون سفید فرش پر گر کر فرش کو داغدار کرنے لگا۔ شگفتہ بیگم روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پاگلوں کی طرح زمین پر لیٹ کر روتے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن حوریہ کی آنکھوں میں موجود نفرت انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ وہیں رک جاؤ ساغم آتش خان زادہ۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہو رہے تھے، عقیل خان کی بات پر اچانک رک گئے۔ خیریت دادا محترم؟ ساغم نے نعمت کا ہاتھ پکڑا جو اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل خاموش تھے۔ تم جیسا نالائق پوتا ہوگا تو خیریت کیسے ہوگی؟ عقیل خان نے غصے سے کہا۔ اتنا لائق کام کر کے اب آپ مجھے نالائق تو مت کہیے دادا محترم۔ میری بیوی پر میرا رعب نہیں پڑے گا، الٹا وہ مجھے نالائق سمجھ کر مجھ پر رعب جمائے گی۔ ساغم آتش نے شریر لہجے میں اپنے دادا سے کہا۔ لائق کام؟ یہ تمہیں لائق کام لگتا ہے بدتمیز لڑکے؟ نکل جاؤ اپنی بیوی کو لے کر میرے گھر سے، اور یہاں کبھی واپس مت آنا، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری اس بے حیا بیوی کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ عالم خان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے نعمت کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہو گیا والد محترم آپ کا ظلم، صرف مجھ تک رہنا چاہیے، میری بیوی تک نہیں۔ اگر آپ نے یہ گستاخی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ساغم آتش خان زادہ نے ہاتھ اٹھا کر سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر نعمت کا ہاتھ پکڑ کر شدید غصے سے کسی کو دیکھے بغیر وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اسے اپنی بے عزتی منظور تھی، لیکن نعمت کی بے عزتی کسی صورت نہیں، اسی لیے وہ اسے لے کر اس گھر کے لیے نکلا جس کا اس نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غصے میں آ کر اس کا باپ یہی کرے گا۔ اس کی دراز پلکیں اپنے لبوں پر گرم سلگتا لمس محسوس کر کے دھیرے دھیرے سے کھلنے لگیں۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں پوری طرح کھلنے میں کامیاب ہوئیں تو اپنے اوپر اس وجود کو جس سے وہ اپنی سگی بہن کی شادی کروانے میں کامیاب ہونے ہی والی تھی، اگر بیچ میں ساغم آتش خان زادہ نہ آیا ہوتا تو اس وقت وہ نہیں، اس کی بہن اس شخص کی باہوں میں ہوتی۔ اسے وہ شخص اپنے گھر اور اپنے روم میں کب لایا یہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ نکاح کے بعد صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اب مکمل اپنی آنکھیں کھول کر اس کے ظلم کو سہ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اس لیے بہہ رہے تھے کیونکہ اس کی سوچیں اپنی اس بہن کی طرف جا رہی تھیں جس کو اس نے یہاں اس جگہ پر بھیجنا چاہا تھا، لیکن اب وہ یہاں تھی۔ جسے یہاں ہونا چاہیے تھا وہ تو یہاں تھی ہی نہیں۔ اگر اس وقت اس کی جگہ یہاں وہ ہوتی تو یہ ظلم اس وقت وہ سہ رہی ہوتی۔ اس سوچ کے ذہن کے فنوں پر آتے ہی اس کے لب مسکرا اٹھے۔ لیکن کیا وہ نعمت حلیم خان اس قابل تھی کہ ایک حسین ہمسفر اس کا ہمسفر بنے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ بالکل بھی اس قابل نہیں تھی کہ اسے اس طرح بلا کا حسین مرد کی ہمراہی ملے۔ اس طرح کے حسین مرد کی ہمراہی صرف حوریہ جیسی بلا کی حسین لڑکی کی قسمت میں لکھی ہو سکتی ہے، اس کے معمولی نین نکش کی مالک بہن کے نہیں۔ تو پھر ساغم آتش خان زادہ جیسے یونانی دیوتاؤں جیسے حسن رکھنے والا شخص کیوں اس معمولی لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ ہے، جبکہ حوریہ حلیم خان جیسی لڑکی اسے پانے کے لیے اتنا تڑپتی ہے، مگر وہ اس لڑکی کے لیے کیوں اتنا جنونی ہے؟ گلاب کی پتیوں سے گھرے اس بڑے سے جہازی سائز بیڈ پر چھت کی طرف رخ کیے لیٹی اپنے اوپر چھائے اس چٹانوں جیسے مضبوط شخص کی بے انتہا قربت سے یکسر لا تعلق ہو کر اب وہ ساغم آتش خان زادہ کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سوچتے ہوئے اس کی سبز خوبصورت آنکھوں سے روانی سے آنسو بہہ رہے تھے جو تکیے پر جذب ہونے لگے۔ وہ اس ستمگر کی یاد میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر جھکے شخص نے اس کے آنسوؤں کو اپنے اوپر ہو رہے ظلم کی وجہ سمجھ کر اچانک سے اس نے اس کی نازک سفید گردن پر اپنا لمس چھوڑا، جس سے اس کی نازک گردن پر سرخ نشان بن کر اس کی نازک پھولوں جیسی گردن کو اور بھی زیادہ حسین بنا گیا۔ اس کے سلگتے لمس پر اس کے لبوں سے ایک سسکاری نکلی۔ پتہ ہے تمہارے یہ آنسو مجھے اس وقت سخت راحت پہنچا رہے ہیں۔ اگر تمہاری اس بدصورت بہن کا وہ عاشق نکاح کے وقت وہ بکواس نہ کرتا تو میں یہ ذلت آج لیے نہ پڑ رہا ہوتا کہ مجھے ایک بدصورت لڑکی نے ٹھکرایا تھا۔
حوریہ خان کی یہ باتیں سوچتے ہوئے سبز نگینوں سے ٹپ ٹپ پانی گرنے لگا، جسے وہ شخص اپنے لبوں سے چن کر طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، جنید یوسف خان، تم ساغم آتش خان زادہ کا بدلہ مجھ سے، ایک عورت سے نہیں لے سکتے ہو، چھوڑو مجھے۔ اپنے لبوں پر زنیر یوسف خان کا سلگتا لمس پھر سے محسوس کر کے وہ سلگتی ہوئی بولی، تم اس کمینے کے گھر کی عزت ہو، اگر میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا تو وہ کمینہ کیسے تڑپے گا جانم؟ اس کی شولڈر سے سرخ ڈوریاں کھینچ کر وہ طنز سے بولا۔ حوریہ اس کی اس حرکت پر بری طرح سے کانپ اٹھی۔ وہ یکدم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور خود کو اس سے دور کرنے لگی، جو آج ایک بدصورت عام لڑکی کے ہاتھوں ٹھکرائے جانے کی وجہ سے زخمی شیر بنا، شاید آج اسے فنا کرنے کے در پہ تھا۔ ساری رات اپنی درندگی اس پر اتار کر وہ صبح کے 6 بجے سو گیا، جبکہ حوریہ خان اپنے ٹوٹے ہوئے نازک وجود کو لیے روبوٹ کی طرح واش روم میں بند ہو کر دروازے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ ہمت کر کے اپنے دہکتے وجود کو وہاں سے اٹھا کر وہ شاور کے پاس پہنچی اور شاور کے نیچے کھڑے ہو کر شاور کھول کر روتی ہوئی اپنے جسم کے اس ایک ایک حصے کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی جہاں اس ظالم شخص نے اپنی درندگی کے نشان چھوڑے تھے۔ دیر تک حوریہ وہیں شاور کے نیچے کھڑی ہو کر رو رو کر اپنے جلتے بھونتے جسم کو شاور کے نیچے کھڑا ہو کر اس پر ٹھنڈے پانی ڈالتے ہوئے سکون حاصل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس شخص کے کچھ دیر دیے گئے گھاؤ پر ٹھنڈا پانی پڑنے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی تو وہ سسک کر شاور بند کر کے اپنے کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکل آئی۔ خان نہیں، پلیز پائپ تو نیچے کریں، میں پوری بھیگ رہی ہوں۔ وہ اس گھر کے چھوٹے سے صحن کو دھونے کی بجائے پائپ اس کی طرف کر کے اسے پوری طرح بھگانے لگا۔ نعمت، جو پہلے سے ہی بھاری عروسی جوڑے میں تھی، اس کی اس شرارت پر پوری طرح بھیگنے کی وجہ سے اب اس سے کھڑا ہونا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، ساغم نے اس کی پریشانی نوٹ کر کے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ نازک کمر سے بھاری دوپٹہ بھیگنے کی وجہ سے تھوڑا سا سرک کر نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا سانولا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ ساغم کی گرم انگلیاں جب اس کے بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈے بھیگے پیٹ پر پڑی تو وہ تھر تھرا اٹھی۔ یہ کپڑے اس لالچی کے پیسوں سے آئے تھے، اسی لیے میں نے ان پر پانی پھینکا۔ مجھے تمہارے تن پر صرف اپنی کمائی کے کپڑے دیکھنے ہیں، کسی نامحرم کے نہیں، مائی لولی بلیک بیوٹی۔ ساغم نے کہہ کر اچانک سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور لے جا کر اس کے بھیگے وجود کو اس چھوٹے سے صحن میں رکھے بڑے سے تخت پر لٹا دیا۔ خان، ابھی پورے گھر کی صفائی رہتی ہے۔ اس کے گرم ہاتھ اپنے پیٹ پر رینگتے ہوئے محسوس کر کے نعمت نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اسے اس چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عالم خان کے گھر سے نکال دینے کی وجہ سے وہ اس کرائے کے چھوٹے سے گھر میں آ گئے تھے، جو بہت ہی گندا ہو رہا تھا۔ ہر طرف دھول، مٹی اور مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ نعمت، جو کہ انتہائی صفائی پسند تھی، وہ یہاں اتنی زیادہ گندگی دیکھ کر اپنے تن پر سجے اس لالچی انسان کے عروسی لباس کو نظر انداز کر کے صفائی میں لگ گئی۔ ساغم سے جب اسے اکیلے صفائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا تو وہ پانی کی موٹر پر سامنے سیڑھیوں کے نیچے رکھے پائپ کو باہر نکال کر موٹر کے ساتھ لگانے کے بعد چھوٹے سے صحن کو دھو کر پائپ رکھنے ہی والا تھا کہ اس پر پڑتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ اس کی نظریں اس دشمن جاں کے پورے بدن پر اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ جب اس کی نظریں اس کے تن پر کسی نامحرم کے دیے کپڑوں پر پڑیں تو اس نے جلتے ہوئے پائپ کا رخ اس کی جانب کیا، جس سے وہ اب اس وقت پوری طرح سے بھیگی ہوئی تخت پر لیٹی اس کے سامنے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کل صاف کر لیں گے، اس وقت میں صرف اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ساغم آتش خان زادہ یہ کہہ کر اس کے دائیں جانب اس کی طرف رخ کر کے لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر شرارت کرتے ہوئے لٹوں کو پکڑ کر انہیں گھمانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، آج میں بے حد خوش ہوں۔ ساغم نے اس کے لٹوں کو چھوڑ کر اس کے لبوں کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں خان؟ نعمت شرم سے نظریں نیچے جھکا کر اسے سن رہی تھی اور سنتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی، کیونکہ اس چھوٹے سے گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر مجھے آج صحیح معنوں میں گھر کا احساس ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں صرف پتھر کے مکان میں رہ رہا تھا، وہاں کسی اپنے کا احساس تھا اور نہ ہی محبت، لیکن آج تمہارے ساتھ مجھے وہ سب احساس ہو رہا ہے جو میں بچپن سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اپنے مضبوط ہاتھ اس کی پتلی کمر کے گرد باندھ کر اسے اپنے سے لگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں خان،
کہ آپ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، میری رنگت کو باقی لوگوں کی طرح نفرت کی نگاہ سے نہیں بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ آپ نے تو مجھے اچھے سے باور بھی کروا دیا ہے کہ میں بھی اس دنیا کی بے حد حسین لڑکی ہوں۔ نعمت نے اس کے مضبوط ورزشی سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا، تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہو جانا، باقی تمہارے آگے مجھے پھیکی شلجم لگتی ہیں، صرف تم مجھے کھلتا ہوا گلاب محسوس ہوتی ہو۔ اس کی فور ہیڈ پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے آخر میں سب لڑکیوں کو ایک مزاحیہ نام دیتے ہوئے کہا، جسے سن کر اس کے چھوٹے سے سین میں نعمت کی خوبصورت ہنسی گونجنے لگی۔ جی تو مس حیا، آج کا شیڈول کیا ہے؟ آہد مرزا ٹیبل کی دوسری سائڈ کسی سوچ میں ڈوبی حیا سے بولا۔ مس حیا؟ آہد فائل کی جانب متوجہ تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر اس نے ٹیبل پر پین سے دستک دیتے ہوئے اسے پکارا۔ جی سر۔ حیا آہل کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ اس کی ضمانت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آفس وہ اس لیے آئی تھی تاکہ اپنے باس سے اس کی مدد لے سکے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے یہ بات کس طرح سے کرے۔ اینی پرابلم مس حیا؟ آہد مرزا اس کے چہرے پر پریشانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے میرے بھائی کو اچھی زندگی دینے میں، آپ میری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اب وہ مصیبت میں ہے، پلیز آپ اس کی مدد کریں، میں آپ کی اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کے بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں گے میں وہی کروں گی۔ حیا شاہ یہ موقع صحیح دیکھ کر آگے بڑھی اور اس کے بالکل سامنے گرنے والے انداز میں بیٹھ کر بولی، میں تم سے جو چاہوں گا کیا تم وہی کرو گی؟ آہد مرزا جیسے شکاری کو اس وقت ایک شکار مل گیا تھا تو وہ اس آفر کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ جی سر، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ حیا شاہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو بیچ بھی سکتی ہو؟ آہد مرزا جیسے ماہر کھلاڑی نے بڑی ہی چالاکی سے تاش کا یہ پتہ پھینکا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا شاہ اس کی بات پر تیزی سے اس کے قدموں کے قریب سے اٹھی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جو تم نے سنا وہی مس حیا۔ آہد مرزا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بغور اس کے خفت سے سرخ پڑتے